अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। प्यारे बच्चों, आज हम जिस उन्वान के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो उन्वान ईद गदीर के हवाले से है। आज चूँकि ईद गदीर है, मोमिनीन इस रोज़ को, इस दिन को ईद के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। तो चूँकि हम इसको ईद के तौर पे मनाते हैं तो हमें इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड वो मालूम होना चाहिए कि हम इसको बरोज़े इस रोज़ को रोज़े ईद क्यों कहते हैं और ईद के तौर पे क्यों मनाते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है कि आज का दिन शियों में, मोमिनीन में ईद के नाम से मशहूर है और हम एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं और हदिया व तबरीक करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं, अच्छे लिबास पहनते हैं, घरों में खाने पकाते हैं, दूसरे मोमिनीन को दावतें देते हैं। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि आज के दिन को हम ईद के अगर तौर पे मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं और आज के दिन क्या वाक़या पेश आया। आप बता सकते हैं कि आज के दिन क्या वाक़या पेश आया। नबी ने मौला अली का हाथ ऊपर करके कहा, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। माशाअल्लाह। ये असगर ने बहुत अच्छा बताया कि असल में इसका पस मंज़र एक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम को आज के दिन मोमिनों के लिए एज़ आ इमाम, एक अमीर के तौर पे मुअय्यन फरमाया और उनको इमामत का मनसब उनके हवाले किया और बताया कि मेरे बाद रसूलुल्लाह ने बताया कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे बाद आपका इमाम, आपका अमीर, आपका हाकिम कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। अब कुछ बातें आपको बताना ये ज़रूरी हैं कि जो गदीर है, गदीर क्या है, ईद गदीर जो मनाते हैं तो गदीर क्या है। गदीर असल में किसी एक जगह है, उस जगह का नाम है, ठीक है। जो वाक़या पेश आया ये इस जगह पे पेश आया, इस ख़ास जगह को गदीर कहते हैं और इसके साथ जो मशहूर जगह है उस जगह को जुहफ़ा कहते हैं। जीम, हे और फे और हे, जुहफ़ा, इसको जुहफ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुहफ़ा। जुहफ़ा एक मकाम है, जैसे जो हाजी होते हैं, हाजी जब वो हज करने जाते हैं, हज करने के लिए जब वो जाते हैं तो वो एक जगह पे बैठ के एहराम बांधते हैं। क्या बांधते हैं? एहराम बांधते हैं। आ जाओ, नज़र आ जाओ, ठीक है। आप ठीक वक्त पे आए, अभी शुरू हुआ है। जो हाजी जब हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे हज और उम्रा पे जाने से पहले लिबास को तब्दील किया जाता है, ठीक है। लिबास को तब्दील करके हम ये लिबास उतार देते हैं और एक दूसरा लिबास पहनते हैं जिसको कहते हैं एहराम या अहराम, एहराम कहते हैं, ठीक है। एहराम हाजियों का एक ख़ास लिबास होता है सफ़ेद कलर का, जिसको वो पहन लेते हैं और उसी लिबास की हालत में वही लिबास पहन के वो हज या उम्रा करते हैं, ठीक है। अब ये मकाम 5 मकाम हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कुल 5 मकाम है जहाँ से लोग, हाजी लोग जो हैं, जो हज करने वाले या उम्रा करने वाले होते हैं, वो लिबास तब्दील करके हज के लिए जाते हैं। उन 5 मकामात में से, यानी मीकात के जो मकाम, मीकात जो हैं, मीकात के जो 5 मीकातें हैं, 5 मकाम हैं जहाँ से हाजी या उम्रा करने वाले मुसलमान लिबास तब्दील करते हैं। उन 5 मकामों में से ये एक मकाम है जिसका नाम है जुहफ़ा। क्या नाम है? जुहफ़ा। जीम, हे, फे और हे, जुहफ़ा। जुहफ़ा
وہ جگہ ہے جہاں سے مصر اور شام والے، مصر اور شام، اہل شام والے جو شام ہے جس کو سوریہ کہتے ہیں، جہاں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مدفون ہیں، اور مصر والے یہ اس مقام سے آ کے احرام باندھتے ہیں وہاں پہ، اور پھر آگے شامل ہوتے ہیں حج کے دیگر فرائض کے لیے۔ اس کے علاوہ جب واپس مکہ سے حاجی آتے ہیں تو اسی جوفہ نامی مقام سے پھر وہ علیحدہ ہوتے ہیں، جنہوں نے عراق جانا ہے، مطلب راستہ ایک جگہ ہے، جیسے یہ آپ کا چوک ہے مثال ہے، تو اس کے بعد یہ راستہ تبدیل ہو جاتا ہے، جنہوں نے مصر جانا ہے، جنہوں نے عراق جانا ہے، جنہوں نے شام جانا ہے یا مدینہ جنہوں نے جانا ہے، مطلب وہاں سے راستہ تبدیل کرتے ہیں، وہ علیحدہ ہوتے ہیں وہاں سے۔ جنہوں نے مکہ شہر جانا ہے وہ مکہ کی طرف جائیں گے، جنہوں نے مدینہ جانا ہے وہ مدینہ جائیں گے، جنہوں نے عراق جانا ہے یہ جوفہ نامی مقام سے سب نکھڑ جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اپنے اپنے راستے علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں، جس نے جس ملک جانا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ جوفہ نامی مقام سے تقریباً 2 یا 1.5 کلومیٹر، 2-3 میل، 2-2.5 میل کے فاصلے پہ یہ مقام ہے جس کا نام ہے غدیر۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کو؟ غدیر جوفہ، یعنی جوفہ کون سی جگہ ہے؟ جوفہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حاجی احرام باندھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ اب اس کا پورا پس منظر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہم عید غدیر مناتے ہیں، اب آپ کو غدیر کے ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ جوفہ سے واپسی پہ، مطلب جوفہ سے 3 میل کے فاصلے پہ یہ ایک جگہ ہے، اس کو غدیر کیوں کہتے ہیں؟ غدیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پانی کا ایک بہت بڑا تالاب ہے، یا یہ تالاب کس وجہ سے ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بارش کا پانی وہاں اکٹھا ہوتا ہو، جب بارشیں ہوتی ہیں تب اس وجہ سے یہ پانی اکٹھا ہوتا تھا، یا ویسے کوئی قدرتی پانی اکٹھا ہوتا ہے، لیکن پانی کے تالاب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غدیر۔ کیا کہتے ہیں؟ غدیر۔ اور خم، وہ جو وادی تھی، وہ جو میدان تھا، جس جگہ یہ تالاب موجود تھا اس کو خم کہتے ہیں، اور تالاب کو غدیر کہتے ہیں۔ تو غدیر خم یعنی خم کا میدان، خم کی وادی، اور غدیر کی وادی یا غدیر کا میدان، اور غدیر تالاب کو کہتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں کہ خم کیسے کہتے ہیں؟ خم یہ جو ہم کہتے ہیں غدیر خم، غدیر تالاب کو، اور خم اس میدان کو یا اس وادی کو کہتے ہیں جو جوفہ سے 3-4 میل پہ یا 2.5-3 میل کے فاصلے پہ۔ اب یہاں پہ آپ کو اپنا اور سنیوں کا بھی عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نظریہ کیا رکھتے ہیں۔ جو ان کے دیوبند کے میں نے فتوے پڑھے ہیں مولوی کے، جنہوں نے ان سے پوچھا، سوال کیا، تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا حقیقت ہے، تو دیوبندی یا سنی ان کے یہاں، کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام کو تو وہ امام نہیں مانتے جیسے ہم امام مانتے ہیں، وہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اور جتنی عظمت اور اہمیت ہمارے مکتب میں امام علی علیہ السلام کی ہے، کیونکہ ہمارے مکتب کے رئیس و سردار یعنی ہماری فقہ شروع امام علی سے ہوتی ہے رسول اللہ کے بعد، ایسا ہی ہے نا، ہم امام علی کو پہلا امام مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملہ اصل میں ایسا تھا کہ امام علی، اب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، کچھ چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں امام علی کہاں تھے جب رسول اللہ حج کرنے گئے تھے؟ اور رسول اللہ حج یہ کون سا صدی تھی؟ ہجرت کے بعد کتنے سال بعد کی بات ہے؟ یہ ہجرت کے 10ویں سال کی بات ہے، سن 10 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ ہجرت کا کون سا سال تھا؟ 10 سال۔ اور ہجرت کیسے کہ رسول اللہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، ہمارا اسلامی کیلنڈر وہاں سے شروع ہوتا ہے جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تب انہوں نے یہ کیلنڈر شروع کر دیا۔ اندازہ کرتے تھے کہ اب ہجرت کو ہمیں 1 دن ہو گیا، ہجرت کی ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، اب 6 مہینے گزر گئے، اب ہجرت کو 1 سال ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے وہ ایک تاریخ لکھ دی تھی کہ اس تاریخ دیکھو ہم یہاں آئیں، اس دن کو ہم، وہ دن گنتے رہتے تھے کہ آج ہجرت کیے ہوئے ہمیں 6 دن ہو گئے، 60 دن ہو گئے، 100 دن ہو گئے، اب 1 سال پورا ہو گیا، مطلب وہ جو دن تھا اسی دن کا اگلا دن پھر سال، اسی سال جب وہ اگلے سال وہ دن آیا تو سال کاؤنٹ کیا، اس طرح سے۔ تو ہجرت کے 10 سال گزر گئے تھے، اور رسول اللہ نے ان 10 ہجرت کے بعد یہ جب یہاں آ گئے تھے، رسول اللہ نے کوئی حج نہیں کیا تھا،
یہ رسول اللہ کا پہلا اور آخری حج تھا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ کتنے حج کیے ہیں؟ ایک ہی حج کیا رسول اللہ نے زندگی میں، ایک ہی حج تھا، یہی حج تھا جو کیا ہے، یہی جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں اور حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور دیگر بھی ان کے نام اس کو نام دیے جاتے ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شوق سے سنیں۔ رسول اللہ حج کے لیے جب جا رہے تھے تو اس زمانے میں ایک وبا آئی ہوئی تھی، بیماری آئی ہوئی تھی، جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جو چیچک کی، جس کو ٹائیفائڈ کہتے ہیں، ٹائیفائڈ کی ایک بیماری، ایک بخار آیا ہوا تھا۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ روایت ہے کہ 90,000 80,000 لوگ شامل ہو چکے تھے جب آپ مکہ کے لیے گئے حج کرنے۔ اس ٹائم پہ رسول اللہ نے امام علی کو، آپ کو پتہ ہے کہ امام علی اس وقت ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ کوئی اندازہ بتائیں، کہاں تھے پھر؟ ساتھ تھے، ساتھ تھے۔ امام علی ساتھ تھے سفر میں کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ شاباش۔ امام علی علیہ السلام، اس زمانے میں رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو یمن بھیجا ہوا تھا، ٹھیک ہے، والی اور عامل بنا کے رسول اللہ نے ان کو ایز والی عامل، جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو گورنر کے طور پہ کہتے ہیں، وہ گورنر ہوتا ہے، رسول اللہ نے ان کو ایک عہدے کے طور دے کے یمن بھیجا تھا کہ وہاں سے جو محصولات ہوتی ہیں، جو ٹیکس ہوتا ہے، جو دیگر بیت المال کا پیسہ ہے، وہ سارا لیں اور تقسیم کریں اور وہ سارا کر کے آئیں۔ اور وہی کام کر کے امام علی علیہ السلام وہاں کے یمن کے لوگوں کو جو مسلمان تھے لے کے سیدھے مکہ پہنچ گئے تھے، اور رسول اللہ بھی مکہ پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ ملے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو پہلے معلوم تھی؟ یہ معلوم، چلیں ایک بات میں اضافہ ہو گیا کہ امام علی علیہ السلام کہاں تھے؟ یمن میں تھے، اور یمن سے آئے تھے رسول اللہ کے ساتھ، یہاں سے مدینہ سے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ یمن میں موجود تھے اور یمن سے آئے تھے۔ اب یہ باتیں تمہید شاید تھوڑی لمبی ہوگی، یہ آپ کو سمجھانا ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ غدیر کسے کہتے ہیں، غدیر موجود کہاں ہے، اور غدیر کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ جو حج کا سارا جو اعمال ہو گیا، جب رسول اللہ نے حج تکمیل کر دیا اور صحابہ نے ساتھ حج ادا کر دیا، تمام حج کے جو احکامات ہیں وہ ہو گئے، تمام اعمال ہو گئے، اب حج ختم ہو گیا، اب حج کے واپسی کا دن ہے، واپسی کا وقت ہے، اب واپس آ رہے ہیں۔ اور واپسی کب ہو رہی ہے؟ یہ آج کے دن، یہ جو جگہ ہے، یہ جوفہ نامی جگہ، جہاں سے اب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے، شام والوں نے شام کو نکل جانا ہے، بصرہ والوں نے بصرہ نکل جانا ہے، عراق والوں نے عراق والوں نے عراق نکل جانا ہے، اور مدینہ والوں نے مدینہ نکل جانا ہے۔ یہ جگہ جو ہے، جی ہاں مثال کر لیں، اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے، کیونکہ پیدل تھے، بائی ایئر تو نہیں تھا دور، اس جگہ پہ ہی جو معاملات ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ امام علی سے بغض رکھتے تھے، اور لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جیب میں مال ڈال لیا، ایسی ایسی باتیں کی تھی، اور رسول اللہ نے ادھر لوگوں کو جوفہ نامی جگہ پہ کھڑا کر کے سب کو بلایا اور کہا کہ بھائی سارے آ جاؤ ادھر، جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے، تو کہا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، علی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور علی نے اپنا حق رکھا ہے۔ اور پھر وہاں فرمایا کہ آپ سب اس کے بارے میں دل صاف کرو، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، ٹھیک ہے، اور جب میں جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، اپنا اپنا دل صاف کر لو، یہ میرا دوست ہے اس لیے میرے اس دوست کے بارے میں دل صاف کر لو، اور بس بات ختم ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ اس کو غلط مطلب میں لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مکتب کی طرف۔ جب رسول اللہ اس مقام پہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ایک سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 63 ہے شاید، ایک منٹ میں دیکھ لوں، جی آیت نمبر 67 ہے، 67 نمبر آیت، 66 سے آگے جو ہوتا ہے، جی وہ یہ ہے کہ یا ایھا، آیت تبلیغ جس کو کہتے ہیں، آیت بلغ کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔
واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ رسول اللہ کو کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب آپ کے پاس جو پیغام پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہے اس پیغام کو آگے تبلیغ کریں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کریں، بیان کریں، تبلیغ کریں، ما انزل، جو نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، ما الیک من ربک، اپنے آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پیغام کو تبلیغ کر دیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فعل سے ہے، کام کرنے کو کہتے ہیں، اگر یعنی کہ اگر تو نے یہ نہ کیا، لیکن ہم احترام میں رسول اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے جتنا رسالت کا کام کر چکے ہیں ابھی تک، جو اتنا آپ نے کام کیا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ کی رسالت انکمپلیٹ ہے، آپ کی رسالت کمپلیٹ نہیں ہے، آپ نے یہ اعلان، یہ تبلیغ ضرور کرنی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں سے مت ڈریں، ان سے آپ، یعصمک، ان کے شر سے، لوگوں کے شر سے تجھے اللہ بچانے والا ہے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ رکھے گا، لوگوں سے مت ڈریں۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کافروں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ آپ پہ جو بیان واجب ہوا ہے، جو لازم ہوا ہے، جو حکم آپ پہ آیا ہے، ابھی اس کو پہنچائیں، جو نازل ہو چکا ہے آپ کے اوپر اس کو پہنچا دیں، اور لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کبھی اللہ کے ہاں ہدایت نہیں پا سکتے، یہ کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا کیا، جوفہ نامی مقام پہ جو لوگ آگے نکل چکے تھے، اسی جو جہاں سے انہوں نے احرام لوگ کھولتے ہیں یا باندھتے ہیں، نکل چکے تھے، تو اعلان کروایا کہ جتنے آگے نکل گئے ہیں، گھوڑ سوار دوڑائے، یا جو بھی کام کیا اس زمانے کا، جو آگے نکل چکے تھے ان کو واپس بلوایا اور انتظام کروایا کہ آپ جلدی سے، کسی کے پاس گھڑی ہے، کیا ٹائم ہوا ہے نہیں پتا، چلیں اس کو جلدی سے مختصر کرتے ہیں کیونکہ اگلی کلاس میں جانا ہے۔ تو ایک ممبر بنوایا، ممبر مختلف وہ پالان جیسے اونٹوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کو ایک دوسرے پہ رکھتے ہیں ایک اونچی جگہ بنوائی، اس پہ رسول اللہ گئے اور جا کے اعلان، پہلے لوگوں کو رسول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پہلے لوگوں سے یہ پوچھا کہ میں نے آپ لوگوں کو جو دین کی تبلیغ کی ہے، تکمیل کی ہے، مطلب لوگوں کو ساری باتیں یاد دلائیں، کہا کہ آپ سب کو میں کیسا سمجھتے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم آپ کو اپنی جانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ نے، مختصر یہ بتا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہو گیا، لوگوں کو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بتایا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تمہاری جان سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، یعنی ایسا ہی ہے نا کہ میں جو حکم دوں گا آپ لوگوں کو، آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں مانتے، آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پہ، آپ کا حکم ہر حال میں لازم ہے، واجب ہے۔ تو کہا کہ دیکھیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس ایک حکم آیا ہے، میرے پاس ایک پیغام آیا اللہ کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ یہ میں بیان کر دوں۔ تو کہا یا رسول اللہ بیان کیجئے۔ صحابیوں نے، رسول اللہ بلند جگہ پہ کھڑے تھے، یا جب اوپر گئے امام علی کو ساتھ دیا اور کہا کہ یہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بیان کروں کہ میں آپ سب کا پہلے حاکم ہوں، آپ کا مولا ہوں۔ سب نے کہا جی بالکل۔ تو کہا، امام علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، تو کہا کہ یاد رکھو کہ جی اگر میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، مجھے جس طرح سمجھتے ہو، تو جس کی فکر اور ذہنیت مجھے اس منطق پہ لیتی ہے کہ میں تمہارا حاکم ہوں، تمہارا امام ہوں، تمہارا رہبر ہوں، تمہارا ہادی ہوں، تو یہ جان لو کہ میرے بعد علی بھی تمہارا مولا ہے، تمہارا حاکم ہے، رہبر ہے، تمہارا ہادی ہے، تمہارا امام ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ فرمایا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد آیت تکمیل، جو ہمارا شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ آئی کہ الیوم اکملت لکم، یہ یہ بھی سورہ مائدہ میں، اور آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 3 ہے کہ آج، یہ جو آج کا دن ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یا رسول، اے رسول آج کے دن ہم نے تمہارا دین تکمیل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میری نعمت تمام ہو گئی ہے، یہ ساری، آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے، اور میری جو نعمت ہے وہ آپ پہ تمام ہو گئی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوا ہوں تمہارے اس دین اسلام سے، اس کو ہی میں نے پسند کیا ہے۔
یہ میرا پسندیدہ دین ہے، تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہوں اور تمہاری تبلیغ سے میں راضی ہوں، کیوں؟ جو تم نے ابھی اعلان کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساری باتیں وہاں ہوئی۔ رسول اللہ نے جب یہ اعلان کیا، مسلمانوں نے امام علی علیہ السلام کو گلے لگایا، مبارکیں دیں، ایک خوشی کا ماحول ہوا، اور وہاں سے یہ مومنین جو ہیں، اب آپ کو یہ پتہ نہیں، آج جو آپ 18 ذی الحجہ منا رہے ہیں، یہ 1400 سال سے شیعہ مومن امام علی کی ولایت کی خوشی میں یہ دن مناتے ہیں، اور اس دن خوشی مناتے ہیں۔ خوشی خالی منانی ہوتی ہے یا خوشی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے؟ آپ عید مناتے ہیں، عید کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اب 2 عیدیں آپ کی آتی ہیں، عید قربان آتی ہے، نظر بیٹھا ہے، حسنین بیٹھا ہے، سارے یہ بچے مجھے بتائیں، علی اصغر ہے، عباس آج چلے گئے ہیں، عید مناتے ہیں، عید فطر مناتے ہیں، عید قربان مناتے ہیں، اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، کوئی ہدف ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ عید فطر کا کیا ہدف و مقصد ہوتا ہے آپ کا؟ ہنستے ہو آپ؟ عید فطر کا مقصد ہے نا، عید فطر آپ کو پہلے روزے رکھواتی ہے، آپ کو پرہیزگار بناتی ہے، اللہ کے ہاں آپ پہلے کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو عید خوشی کا دن نصیب ہوتا ہے۔ 30 دن آپ اللہ سے عہد کرتے ہو کہ میں نے یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، میں نے اپنے ایک تقوی اختیار کرنا ہے، اور اس سے میں نے ایک سبق حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے ہاں بزرگی اختیار کرنی ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ مقصد ہوتا ہے، پھر عید مناتے ہو۔ عید بقر، عید قربان پہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہو، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارا یہ خون اور یہ چیزیں نہیں پہنچتی، اللہ کے پاس تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ عید قربان بھی کوئی ہدف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عید تو ایسے نہیں مناتے، کوئی قربانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، مقاصد ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں۔ اس عید کا بھی کوئی ہدف اور مقصد ہے۔ یہ اتنی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد میں ابھی آپ کو صلوات پڑھا کے اٹھا دوں تو سمجھیں کہ یہ بہت میں نے گناہ اور جرم کیا ہے کہ آپ کو اگلی بات نہ سمجھاؤں۔ اب اگلی بات، ہدف اور مقاصد کیا ہیں؟ اس عید کا کوئی ہدف ہے۔ آج یہ عید کیوں زندہ ہے؟ آپ بچے اس بات کو غور سے سنیں کہ یہ عید آج کیوں زندہ ہے۔ پچھلوں نے اس کو یاد رکھا ہے، اس کو زندہ رکھا ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ امام علی آج کے دن ولایت کے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں، امامت کے عہدے پہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں اور اہداف کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں اور ہمارے اہداف یہ ہونے چاہیے۔ ذمہ داری ایک یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس ولایت کی بھی آگے تبلیغ کرنی چاہیے۔ ولایت امام علی اور ولایت ائمہ معصومین اور ولایت امام زمانہ کی ولایت کو ہمیں آگے تبلیغ کرنا چاہیے، تعارف کرانا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا نظام ولایت کا ہے، اور ولایت میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور ولایت سے یہ فائدے ہیں، اور ولایت نہ ہونے کے یہ نقصان ہیں۔ یہ آپ کو پھر اگلی کلاسوں میں یہاں پہ مزید آپ کو باتیں بتاتے رہیں گے، ابھی صرف اس کا ہیڈ لائنیں سمجھاتے ہیں۔ ولایت کی تبلیغ اور ولایت کا دفاع اور ولایت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، یہ جو نئی نسل جوان ہو رہی ہے، آپ کو ولایت کا دفاع کرنا چاہیے۔ آج کے اس معاشرے میں ولایت کا دفاع اور ولایت کی کیا کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ولایت بہت زیادہ مظلوم ہے۔ یہ جو رسم و رواج ایسے آ گئے ہیں، امام علی جو اصلی امام ہیں، ان کا اصلی امام کا چہرہ کچھ اور ہے، اور ہمارے ہاں امام علی کا چہرہ کچھ اور ہے۔ ہمارے عقیدے امام علی کی عقیدے سے بہت خلاف ہیں، الٹے ہیں۔ یہ باتیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں یہاں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں ولایت کی حفاظت کرنی ہے۔ ولایت کا صحیح چہرہ، ولایت کا اصلی چہرہ خود ہمیں بھی سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو بھی اس کا چہرہ اصلی بتانا ہے کہ یہ اصلی امامت ہے، اور امامت یہ ہے۔ امامت یہ نہیں ہے کہ امامت غلو کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ امام علی ہیں، اور وہ ہمارے حاکم ہیں۔ انہوں نے جو ان کا حق ہے وہ ہم نے ان کو دینا ہے، اور جو ان کے حق ہماری گردن پہ ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا یہ کہ ہم نے آخری جو میں آپ کو بات بتانا چاہوں یہ ہے کہ ولایت کو نافذ کرنا، ولایت کو عملی نافذ کرنا، ہماری اپنی زندگیوں پہ، ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے پہ اصلی ولایت کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ ولایت آج متصل ہے ہماری ولایت فقیہ سے۔ اگر ہم ولایت امام علی علیہ السلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں ولایت فقیہ کے نظام کو مضبوط بنانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ولایت فقیہ متصل ہے ولایت امام علی سے۔ اگر آپ ولایت فقیہ کے عنوان پہ کام کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، تو حقیقت میں آپ ولایت امام علی کا دفاع کر رہے ہیں اور اس کو مضبوط کر رہے ہیں اور اس کو استحکام دے رہے ہیں۔ امام زمانہ کی ولایت کو محفوظ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ولایت امام علی ولایت امام زمانہ ہے۔ اگر آپ امام علی کا نعرہ مارتے ہیں، آپ امام علی کو اپنا ولی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ، تو آج آپ کو امام زمانہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آج کی عید میں آپ کو خصوصی طور پہ امام زمانہ کو مبارکباد دینی چاہیے، اور ہم سب مل کے ان کو ان کی جد کی، ولایت کی اور اس منصب پہ فائز ہونے کی امام زمانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں سارے، اور امام زمانہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپ کے لیے ناصور نہیں ہوں گے بلکہ ناصر ہوں گے۔ امام زمانہ کو ناصر چاہیے، جو کام کرنے والے ہوں، جو بیدار لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے موضوع کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں رکھے، اور پروردگار ہمیں ولایت کے ساتھ ہی متصل رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اور ہمیں موت شہادت کی موت آئے، اور شہادت کی موت بھی ولایت کے راستے پہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔